अस्सलाम वालेकुम चौधराइन जी, वो चहक कर बोलती झट से सामने पड़े सोफे पे बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शबनम? फरहत बेगम मुस्कुरा कर बोलती अपने हाथ में पकड़ा चाय का खाली कप मेज़ पे रख गई। अरे मैं एकदम भली चंगी, ये मिठाई देने आई थी। वो साथ वाले गांव की चौधराइन सलमा है ना, उनका पोता पैदा हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे मिठाई बांटने के लिए बुलवाया था। वो मुस्कुरा कर बोलती मिठाई का डब्बा मेज़ पर रखती उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगी, पर उसे समझ नहीं आया। अच्छा, हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद देना, उनसे कहना हम खुद भी चक्कर लगाएंगे। फरहत बेगम बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोली। वो अपने चेहरे के अफसुर्दा तासुरात छुपा गई थी। वैसे चौधराइन जी, आरएस चौधरी की शादी को भी तो 3 साल हो चुके हैं, क्या उनके घर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई? वो जांचती नज़रों से फरहत बेगम को देखती दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए बोली, ये अल्लाह की मर्ज़ी है शबनम, वो जब चाहे जिसे चाहे दे। वो बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए बोली थी। अपने पोते पोतियों को खिलाने का उनका कितना दिल चाहता था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो खामोश थी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे एक बात बताऊं, वो लड़की जिसका रिश्ता मैं लाई थी आरएस चौधरी के लिए, उसकी शादी को अभी 4 माह हुए हैं, वो भी उम्मीद से है। उनसे इत्तफाक करते उसने अब असली बात उगली थी। फरहत बेगम खामोश रहीं। वैसे मेरी माने तो आप आरएस चौधरी की दूसरी शादी करा दें, क्या पता अल्लाह उन्हें औलाद से नवाज दे। शबनम इर्द गिर्द देखती, थोड़ा आगे होती, आहिस्ता आवाज़ में उन्हें मशवरा दे रही थी। फरहत बेगम ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। अगर अभी कोई उसकी बात सुन लेता तो यहाँ एक नया तूफ़ान खड़ा हो जाता। शबनम, तुम जो काम करने आई हो चुका है, मुझे एक ज़रूरी काम है, तो मैं बाद में तुमसे मिलूँगी। फरहत बेगम सर्द लहजे में कहती हॉल से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ, मुझे क्या, मैंने तो इन्हीं के भले के लिए कहा था, इन्हीं की नस्ल का वारिस आना है। खैर चल शबनम, तू जाके बाकी घरों में मिठाई बांट। वो ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाती हुई बाहर की तरफ निकल गई। उसकी तमाम बातें अपने कमरे में जाती चौधराइन ने बखूबी सुनी थी और किचन में खड़ी उनकी बहू ने भी बखूबी सुनी थी। क्लिक क्लिक की आवाज़ के साथ मज़ीद एक तस्वीर ली गई। परफेक्ट, बस 3 और। उसके बेजार तासुरात देखते वो डरते हुए बोला था। ठीक है, जल्दी करो। वो सर्दो सपाट लहजे में बोलता कैमरे की तरफ झुकते हुए पोज देने लगा। ये सब बहुत अच्छी हैं, क्या हम इन सबको अपने कैटलॉग में ऐड कर लें? डायरेक्टर शाहिद ने उसकी इजाज़त चाही। नहीं, मैं खुद सेलेक्ट करूँगा, कल तक मिल जाएंगी। वो कहता हुआ पीछे रखी चेयर पे पड़ी अपनी ब्रांडेड शर्ट पहनने लगा। फलक, कल रात हमारी न्यू कलेक्शन की पार्टनर रैंप वॉक है और शो स्टॉपर तुम हो और तुम्हारी पार्टनर। इतना कहते शाहिद साहब खामोश हो गए। और मेरी पार्टनर कौन है शाहिद साहब? उसने पलटकर अपनी ओशन ब्लू आंखें उन पर गाड़ी। शाहिद साहब ने डरते हुए उसे देखा। वो अपनी लुक्स, अपनी बॉडी की वजह से इतना फेमस था कि इंडस्ट्री में सभी उसके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। जिसके साथ उसका दिल चाहता था वो उसी के साथ ही काम करता था। इस बार उसने शाहिद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 माह के लिए। वो सिर्फ एक मॉडल ही नहीं, मूवी एक्टर भी था। अभी उस 2 माह के कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही उसको एक मूवी की ऑफ़र आई थी, जिसके लिए वो हामी भर चुका था। तुम्हारी पार्टनर वरीज़ा खान है, शाहिद साहब ने डरते हुए कहा। मुबादा वो इनकार ना करते, और हुआ भी ऐसा ही। मेरी तरफ से ना समझिए शाहिद साहब, वो 2 टोक लहजे में कहता आगे बढ़ने लगा। इंडस्ट्री में कौन था जो उन दोनों से वाकिफ़ नहीं था कि वो एक दूसरे से कितना खार खाते हैं? और शाहिद साहब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि जब सबको पता चलेगा कि वरीज़ा खान और फलक चौधरी एक साथ उनकी कलेक्शन के लिए एज अ शो स्टॉपर पार्टनर सामने आने वाले हैं, तो उनको फेम खुद ब खुद ही मिल जाता। रुको फलक, देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। शाहिद साहब उसके सामने आते संजीदा लहजे में बोले। आप किसी और को चूज़ कर लें शाहिद साहब, या तो मेरी पार्टनर कोई और होगी या फिर मैं शो स्टॉपर नहीं बनूंगा। वो हतमी लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। नहीं फलक, तुम ही शो स्टॉपर बनोगे। तुम्हारी वरीज़ा खान से झगड़े की वजह जो भी है उसको अलग रखो। यहाँ तुम और वरीज़ा दोनों ही प्रोफेशनली रैंप पर जाओगे, ये फाइनल है, शाहिद साहब ने संजीदगी से कहते हुए उसकी सुने बिना ही सेट पर काम करते लड़के लड़कियों से पैकअप का कहा। फलक दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचता बाहर की तरफ बढ़ गया। बस कल का दिन था, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता, लेकिन शाहिद साहब ने खूब फ़ायदा उठाया था। न जाने उन्होंने वरीज़ा को कैसे आमादा किया था फलक चौधरी के साथ काम करने के लिए। वो भी बस इसीलिए खामोश हो गया कि बस प्रोफेशनली उसके साथ 2 घंटों के लिए काम करना था। उसके बाद बस वो जाके अपनी ब्लैक लैंड क्रूज़र में बैठा। जब उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़े गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी गाड़ी के आगे और पीछे 2-2 गाड़ियाँ गार्ड्स की थीं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हैं? रूम में दाखिल होते ही उसने गैर मामूली खामोशी महसूस करते जब सामने देखा तो वो खिड़की के पास बैठी बाहर बरसती बारिश देख रही थी।
وہ صوفے پہ بیٹھتے اپنے جوتے اتارتے ہوئے اس کو خاموش دیکھتے سوال کر گیا۔ اس کی آواز سنتے وہ مسکرائی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھتی ہوئی اس کے نزدیک جاتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے سلینا آریز چودھری، آج آپ کے لہجے میں مجھے دیکھتے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی جو پہلے ہوتی ہے۔ وہ ایک آئی برو اچکا کے بولا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں نیچے جا کے۔ وہ اپنے لہجے کو حشاش بشاش بناتی باہر کی طرف بڑھی، لیکن کچھ ہی فاصلے پہ اسے رکنا پڑا کیونکہ اس کی کلائی آریز چودھری کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اگر اس سب کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے تو ٹھیک، لیکن اگر آپ پھر سے بچے کی بات پہ ماتم منا رہی ہو تو اپنی خیر منا لینا۔ آریز چودھری نے کھڑے ہوتے ہوئے جھٹکا دیتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا جب وہ پل کی بھی دیری کیے بنا آریز چودھری کے مضبوط چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ سر اٹھا کے اپنی بھوری آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتی یقین دلانے کے لیے بولی، پر اندر ہی اندر وہ شبنم کی باتوں کو یاد کرتے گھٹ رہی تھی۔ وہ تو میں پتہ کر ہی لوں گا کہ میری پیاری سی بیوی اس قدر افسردہ کیوں ہے کہ جو میرے آنے سے پہلے مجھے دروازے میں میرے انتظار میں کھڑی ملتی ہے، آج ان کو میرے کمرے میں آنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، لہجے میں اس کے لیے فکر ہی فکر تھی جس کو وہ اپنے سرد تاثرات میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ میں پریشان نہیں ہوں، بس آپ کے خیالوں میں ہی اتنی گم تھی کہ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے چہرے پہ رکھا اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے بولی۔ سچ میں یہی بات ہے؟ آریز چودھری نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے جانچتے ہوئے پوچھا۔ سلینا نے بنا کچھ بولے پلکیں جھپکائے گویا اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، جائیں کھانا لگوائیں اور امی جان کو بھی بلا لیں، میں آ رہا ہوں۔ سلینا کو چھوڑتے وہ پیچھے ہوتے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے یقین کرنے پہ شکر کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ آریز چودھری پرسوچ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتا سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری شمس اپنے علاقے کے جانے مانے آدمی تھے۔ ان کے علاقے کے 20 گاؤں تھے جن پر چودھری شمس کی حکومت تھی۔ ان کی شادی ان کے والدین کی پسند سے فرحت بیگم سے ہوئی، جن کو سب لوگ چودھرائن بولتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا آریز چودھری اور چھوٹا بیٹا فلک چودھری۔ 5 سال پہلے چودھری شمس کو ہارٹ اٹیک ہوا جو ان کی جان لے گیا۔ ان کے بعد سارا کام آریز چودھری نے اپنے سر پر لے لیا۔ وہ دن رات بس کام کا ہو کے رہ گیا، جس کے چلتے چودھرائن آریز چودھری کو مشین کی طرح دن رات کام کرتے دیکھ بہت غمزدہ ہوئیں۔ وہ مزید اس کو یوں نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے آریز چودھری کی شادی 3 سال پہلے چودھرائن نے اپنی پسند سے کروائی تھی تاکہ ان کی اولاد دیکھ سکیں، لیکن ابھی تک آریز چودھری کی اولاد نہ ہونے پر چودھرائن افسردہ تھیں۔ امی جان کیا ہوا، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ آریز چودھری نے اپنی دائیں طرف بیٹھی فرحت بیگم سے کہا۔ جب اس نے بائیں طرف دیکھا تو یہی حال سلینا کا تھا۔ وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اس میں چمچ ہلا رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ آریز چودھری کے فرحت بیگم کو مخاطب کرنے پہ وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ آریز چودھری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ آریز، ہم تمہاری اولاد دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس گھر میں خوشیاں آئیں، لیکن ہمیں ایسے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ فرحت بیگم نے سنجیدگی سے آریز چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی جان آپ اللہ سے دعا کریں، وہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں جلدی قبول کر لیتا ہے۔ آریز چودھری کھانے سے ہاتھ کھینچتے پاس رکھے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ آریز، ہم چاہتے ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے اپنی بات کہی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں امی جان؟ آریز چودھری نے حیرت سے فرحت بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ تو اور ہم کیا کہیں آریز، ہمیں اس گھر میں خوشیاں دیکھنی ہیں۔ فرحت بیگم نے اپنی بات پہ زور دیا۔ امی جان، بچہ جب آنا ہوگا آ جائے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور رہی بات آپ کو اس گھر میں خوشیاں دیکھنی ہے تو آپ چھوٹے کی شادی کروا دیں، اس کے بچے ہوں گے، اس گھر میں رونق بڑھ جائے گی۔ آریز چودھری سنجیدگی سے بولتا ہوا کھڑا ہوا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو آریز، مجھے تمہارا وارث دیکھنا ہے، فرحت بیگم بے باک لہجے میں بولی۔ وہ آریز چودھری کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ غلط نہیں تھیں، انہیں پورا حق تھا، لیکن وہ غلط طریقہ اپنا رہی تھیں۔ امی جان، اگر آپ کو میرا وارث دیکھنا ہے تو اللہ سے دعا کریں، اور ابھی ہماری شادی کو 3 سال بھی نہیں گزرے ہیں، نہ ہی میں اتنی جلدی امید ہارا ہوں، اور نہ ہی میں ایسا کوئی قدم اٹھا کے سلینا کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو یہیں بند کر دیں، دوبارہ یہ بات نہ اٹھے۔ وہ سنجیدگی سے 2 ٹوک بات کہتے آگے بڑھنے لگا تھا جب کچن کے دروازے کے پاس رک گیا۔ سلینا، آریز چودھری کھیر لے کر اوپر روم میں آئے۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر سرد حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا حکم سلینا، فرحت بیگم اور ملازماؤں سمیت سب نے سنا تھا۔ وہ جب بھی سلینا کو بلاتا تھا اس کے نام کے ساتھ اپنا نام ضرور لگاتا تھا،
وہ کچھ حد تک جان گیا تھا کہ سلینا کس وجہ سے یوں بیٹھی تھی۔ فرحت بیگم خاموشی سے اٹھ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلینا ایک ٹرے میں کھیر کا باؤل اس کے ساتھ چمچ رکھتی اوپر بھاگی کہ وہ جتنے غصے میں گیا تھا اس کے ذرا سی دیر کرنے پہ اس پہ نہ برس پڑتا۔ ریز! وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا، لیکن ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ سلینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس تیز برستی طوفانی سرد بارش میں کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیرس کی طرف بھاگی۔ ریز اندر آئے پلیز، وہ دروازے میں رکتے ہوئے بولی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہیں آنا مجھے، آپ اندر چلی جائیں، وہ سرد لہجے میں کہتا اپنے بارش سے نم ہوتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ ریز آئی ایم سوری، پلیز اندر آ جائیں، سلینا روتے ہوئے بولی۔ جب آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں بلا رہی ہیں اندر؟ آپ نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنا غم مجھ سے شیئر کر سکیں، وہ سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ بولا۔ معافی نہیں مل سکتی کیا ریز؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ نہیں مل سکتی، تب تک تو بالکل نہیں جب تک آپ وعدہ نہ کر لیں کہ آئندہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپائیں گی، وہ نروٹھے لہجے میں بولتا لان کا منظر دیکھنے لگا جب اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ ریز سوری، آئندہ آپ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤں گی، وہ بھاگ کے جاتی اس کی پشت سے لگتی اپنے نازک ہاتھ اس کے سینے پہ باندھ گئی۔ رویا مت کریں، جب آپ کے آنسو گرتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے میری آنکھیں برس رہی ہیں، اس کو کھینچ کے اپنے سامنے کرتا وہ اس برستی بارش میں بھی اس کے آنسو پہچان کر صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ ریز! سلینا نے اس کی اس بات پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ جو اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ان کو دیکھ رہا تھا، اس کے پکارنے پہ بس ہنکارا ہی بھر سکا۔ امی جان صحیح کہہ رہی تھیں، آپ شادی کر لیں، وہ اٹک اٹک کر اپنی بات بولتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیا کہوں آپ کو؟ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اس کو کچھ بھی کہنے کے لیے۔ وہ پلٹنے لگا تھا جب ایک دم سے اسے روک کے اس کے گلے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ آریز چودھری نے بنا کچھ کہے اس کے گرد اپنے مضبوط حصار کو قائم کیا۔ اس کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اسے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، وہ جب چاہتا انہیں نواز دیتا، لیکن ان کے ارد گرد رہتے ہوئے لوگ ان دونوں کو ذہنی ٹارچر کر رہے تھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کی حالت، اسی لیے بنا کچھ کہے اس کو اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ جب اس کا وجود ساکت پڑتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے اندر بھاگا۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یہ کمزوری اور کسی بات کی ٹینشن لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرپ کے ختم ہونے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ انہی کے گاؤں کے ہسپتال سے ایک لیڈی ڈاکٹر کو آریز چودھری نے ڈرائیور کو بھیجتے ہوئے بلوایا تھا۔ ڈاکٹر آپ کچھ وقت آرام کر لیں، آریز چودھری نے پاس کھڑی ملازمہ کو ڈاکٹر کو کمرہ دکھائے جانے کا اشارہ کیا، جو ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیتی وہاں سے چلی گئی۔ سلینا کو اندر لاتے ہی اس کے کپڑے تبدیل کرواتے آریز چودھری نے اپنے ڈرائیور کو کال کرتے اسے گاڑی لے جا کر ڈاکٹر کو جلد از جلد لانے کی ہدایت دی تھی، اور اس کے حکم کے مطابق 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر آ چکی تھی، جس نے آتے ہی اس کا چیک اپ کرتے اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ ہو ہر طرف سے تالیوں اور ہوٹنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، کیونکہ اب شو سٹاپر کی باری تھی، جس سے پہلے ان کے تمام پارٹنرز ریمپ سے ہو کر واپس جا چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایز اے برائڈ اینڈ گروم ریمپ پر آئے۔ ہر طرف شور گونج اٹھا، زیادہ تر لوگ آئے ہی ان دونوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج کے درمیان میں رکے، فلک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کرتے اس کو گول گول گھمایا تھا۔ اس کا گھیردار برانڈڈ لہنگا گھومتے ہوئے ارد گرد پھیلتا خوبصورت سا منظر پیش کرنے لگا۔ فضا پھر سے تالیوں کے شور سے گونج اٹھی۔ ان کے ساتھ ایک سنگر بھی تھا جو ان سے کچھ فاصلے پہ پیچھے کھڑا اپنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا۔ بس کرو فلرٹی انسان، مجھے چکر آنے لگے ہیں، وہ دانت پیس کے آہستہ آواز میں بولی۔ ایک تو اتنا بھاری لہنگا، اوپر سے وہ پورے 5 منٹ سے اسے گول گول گھما رہا تھا۔ فلک کے چہرے پہ اس کی بات سنتے ایک مخصوص سی پروفیشنل مسکراہٹ آن ٹھہری۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، ابھی سے چکر آ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولتا اس کو پھر سے گھما گیا جب اس کا پیر لہنگے میں اٹکا اور وہ گرنے لگی، لیکن فلک چودھری کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب فلک کا ہاتھ بے اختیار ہی اس کی کمر کے گرد لپٹتا اس کو سہارا دے گیا۔ اس فلمی سے پوز پہ سب لوگ ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہیں لڑکیاں فلک کی باہوں میں وریزہ خان کو دیکھتے جل بھن کے راکھ ہو رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے سیدھا کرنے پہ اس کے حصار سے نکلنے کو جھٹپٹ آئی۔ سوچ لو، چھوڑ دوں؟ فلک نے آئی برو اچکا کے پوچھا۔ چھوڑو یو چیپ انسان، وہ اس کے کندھوں پہ وزن ڈالتی اسے دور دھکیل رہی تھی۔ اوکے، فلک کندھے اچکا کے بولتا اس کی کمر کے گرد سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا گیا، جبکہ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی، ایک ہی جھٹکے میں پیچھے کو گرنے لگی تھی۔ جب فلک اس کی کمر اور کندھوں کے گرد ہاتھ لپیٹتا ایک ہی جھٹکے میں اسے گود میں اٹھا گیا۔
یہ منظر دیکھتے تو ہر کوئی شوق میں چلا گیا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ فلک چودھری اور وریزہ خان نہ ہی ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھتے تھے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن آج کا یہ شو سب لوگوں کو اپنے خیالات تبدیل کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ نیچے اتارو مجھے، وہ خود کو اس کی گود میں دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے بولی۔ خاموش رہو، فلک نے سامنے دیکھتے ہوئے سرد و سپاٹ انداز میں کہا، پھر ویسے ہی اس کو اٹھائے ریمپ پر آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے پیچھے ہی وہ سنگر اپنے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں کے دل ایک ہی لے پر دھڑکتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ فلک سامنے کیمرے میں اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، جبکہ وریزہ خان ارد گرد سے بیگانی بنے اس کے کندھے پہ چہرہ ٹکائے اس کے خوبصورت نقوش میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب وہ ریمپ کے آخر میں آ کے رکا تو اس کے ساتھ ہی سنگر بھی آ کے رکا، جبکہ ان کے پیچھے جتنے بھی شاہد صاحب کے پارٹنرز تھے اس شو کے، وہ سب باری باری آ کے رکے۔ پھر اس کو آرام سے نیچے اتارتے فلک چودھری نے اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ ان کی چند تصاویر بنی، پھر باری باری سب کپلز واپس جانے لگے اور سب سے آخر میں وہ دونوں تھے۔ امیزنگ، مائنڈ بلوئنگ، سپر ڈپر، اف، آگ لگا دی تم دونوں نے۔ بیک اسٹیج آتے ہی شاہد صاحب ان دونوں سے ملتے ہوئے بولے۔ فلک بیزار تاثرات لیے کھڑا تھا، وہیں وریزہ خان کے تاثرات بھی اس سے ملتے جلتے تھے۔ وریزہ ان سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چینج کرنے جا چکی تھی، جبکہ فلک اور شاہد صاحب کانٹریکٹ کو لے کر کچھ باتیں ڈسکس کرنے لگے تھے۔ وہ جب شاہد صاحب کی باتیں سن کر فری ہوا تو اپنے چینجنگ روم کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے شیروانی اتار کے صوفے پہ اچھالی، خود اپنے کپڑے اٹھائے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا جو کہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جب سامنے ہی اس کو ٹیبل پہ چابی پڑی نظر آئی۔ وہ لاک کھولتا ہوا اندر داخل ہوا، اپنے کپڑے ہینگ کرتے جب وہ مڑا اسی پل وہ بھی اپنے باتھ روم کی ڈور باندھتی ہوئی پلٹی تھی۔ اس کو باتھ روم میں دیکھتے وہ چیخ اٹھی، شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا لیکن وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ چپ، ایک دم چپ، اگر اب تم چیخیں تو اسی باتھ ٹب میں پھینک دوں گا تمہیں۔ وہ آگے بڑھتا، اس کے ہاتھ پر منہ رکھتا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتا، اس کو نزدیک کرتے ہوئے بولا، اگر ان دونوں کو کوئی یوں ساتھ دیکھ لیتا تو کتنا بڑا اسکینڈل بن جاتا۔ اور یہ کم عقل لڑکی چیختے ہوئے ساری دنیا کو اکٹھا کر رہی تھی۔ چیخنا مت، وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا۔ وریزہ خان اس کی سرخ آنکھوں سے ڈرتی جھٹ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ منہ تو اس نے بند کر رکھا تھا، بولتی کیسے؟ تم میرے روم میں کیوں آئی؟ اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے وہ دیوار پہ ہاتھ مارتا ہوا بولا، ایکسکیوز می، تم میرے روم میں آئے ہو اور اوپر سے یہاں، وہ بھی بنا کسی پرمیشن کے۔ وہ اس کو دور دھکیلتے انگلی اٹھا کے بولی، یہ میرا روم ہے، روم نمبر 9۔ وہ پھر سے ایک قدم آگے آتا، دیوار پر ہاتھ رکھتے دانت پیس کے بولا تھا۔ اس کو پھر سے دیوار کے ساتھ لگا لیا، نہیں، یہ میرا روم ہے، روم نمبر 9۔ مجھے سمرین نے کہا تھا یہ میرا روم ہے، پہلے بھی میں نے اسی روم میں چینج کیا تھا۔ اس کو پھر سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بولی، اوہ شٹ، اس کا مطلب؟ فلک نے اضطراب کی حالت میں اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا، یہ روم مجھے خود شاہد صاحب نے دیا تھا، اس کا مطلب میرے چینج کرنے کے بعد وہ تمہیں یہاں لائی تھی۔ فلک کو گویا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ اپنے کپڑے پہنو فوراً، اس کو حکم دیتے وہ اپنے کپڑے اٹھائے باتھ روم سے باہر چلا گیا۔ وریزہ کو بھی کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، وہ دروازہ لاک کرتی کپڑے چینج کرنے لگی۔ اس کے باہر آنے تک فلک چودھری بھی اپنے کپڑے چینج کیے صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ فلک پلیز کچھ کرو، اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کو باہر ایک شور سنائی دے رہا تھا جو یقیناً سمرین نے ہی اکٹھا کیا تھا، جانے وہ کس کے کہنے پہ یہ کر رہی تھی۔ شاہد صاحب نے اسے وریزہ کے لیے ہیلپر رکھا ہوا تھا، لیکن جانے اس نے ان دونوں کو کیوں پھنسایا۔ خیر، اس انڈسٹری میں ان کے سپورٹرز کم اور ان دونوں کی شہرت سے جلنے والے بہت تھے۔ شیش، خاموش ہو جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ کھڑا ہوتا اس کے نزدیک آ کے بولا، ہم دونوں پہ اتنا بڑا اسکینڈل بن جائے گا اور تم کہہ رہے ہو میں روؤں بھی نا؟ ان سب کو بھیجو یہاں سے پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہٹیے یہاں سے آپ لوگ، یہ فلک کا روم ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ انٹرویوز نہیں دیتا، پھر کیوں اسے پریشان کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے۔ شاہد صاحب دروازے کے سامنے آتے رپورٹرز کو ہٹاتے ہوئے بولے، نہیں سر، ہم پتہ کر کے آئے ہیں، یہ وریزہ میم کا روم ہے، ہم نے خود ان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں ان کا انٹرویو لینا ہے۔ ان میں سے ایک رپورٹر آگے بڑھتے ہوئے بولی، دیکھیں یہ روم فلک چودھری کا ہے، میں نے خود اپنے کریو کو رومز الاٹ کیے ہیں۔ وریزہ میم کا روم وہ رائٹ سائڈ والا ہے، روم نمبر 12، تو آپ فلک سر کو پریشان کرنا بند کریں۔ شاہد صاحب کا سیکرٹری جس نے رومز الاٹ کیے تھے وہ آگے آتا ہوا بولا، نہیں، ہم نے خود وریزہ میم کو دیکھا ہے۔ رپورٹر بضد تھی کہ اس نے اس روم میں ہی وریزہ خان کو جاتے دیکھا۔ کیا بات ہے شاہد صاحب،
یہ میرے روم کے باہر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ سب پسند نہیں، پھر بھی آپ نے اس رش کو ابھی تک ختم نہیں کروایا۔ ابھی شاہد صاحب کچھ کہتے، جب دروازہ کھول کے باہر نکلتا فلک بنا ارد گرد دیکھے شاہد صاحب کو مخاطب کر گیا۔ فلک سر، یہاں تو وریزہ میم تھیں، ہمیں ان کا انٹرویو لینا ہے، پلیز انہیں بلا دیں۔ وہ رپورٹر شاید کچھ زیادہ ہی خود کو اوور سمارٹ سمجھ رہی تھی۔ ہو آر یو مس؟ اینڈ یہ میرا روم ہے، تو آپ کی وریزہ میم یہاں کیا کریں گی؟ بائی دا وے شاہد صاحب، ہمارا کانٹریکٹ اب ختم ہو چکا ہے تو مجھے اجازت ہے۔ فلک چودھری اس کو اچھی خاصی سنا کر شرمندہ کرتا آخر میں شاہد صاحب سے مخاطب ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی اس رپورٹر نے بنا کسی کی اجازت کے پورا کمرہ چھان مارا تھا، لیکن اسے وہاں وریزہ خان نہیں ملی تھی۔ ریز، ہماری بات تو سنے نا۔ وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ آریز چودھری ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو مکمل اگنور کیے اپنی گھڑی پہننے لگا۔ ریز، میں پہناتی ہوں نا۔ زبردستی اس کے ہاتھ سے گھڑی لیتے خود پہنانے لگی، پھر اس کی شال کندھوں پہ درست کرتے اس کا ایک نظر میں مکمل جائزہ لیا۔ جو بادامی شلوار قمیض پہنے، اس پہ کریم کلر کی مردانہ شال اوڑھے کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ ریز، آئی پرومس آئندہ کبھی کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کروں گی۔ اس کو مکمل تیار دیکھتے ایک ہاتھ اس کے سینے پہ سہلاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ آریز چودھری اس کو پھر سے اگنور کرتا صوفے پہ بیٹھتے اپنی پشاوری چپل پہننے لگا۔ آئی ہیٹ یو ریز۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی چیخ کے بولتی بیڈ پہ اوندھے منہ گر گئی۔ 2 دن کا اگنور ہونا آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ جب میری شادی کروا دیں گی تو کیسے دیکھیں گی مجھے کسی اور کے ساتھ؟ کیا آپ کے لیے آسان ہے مجھے بانٹنا؟ آریز چودھری ایک ہی جسٹ میں اس کے نزدیک جاتا اس کو جھٹکے سے سیدھا کرتا گھررایا تھا۔ اس دن اس کو آدھے گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا، لیکن آریز چودھری نے اس کا بھرپور خیال رکھا تھا، پر اس سے بات بالکل نہیں کی تھی، بس اس کا کام خاموشی سے کیا تھا۔ اس کو 2 دن تک بیڈ سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے خاموشی کی مار رہا تھا۔ فرحت بیگم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں، لیکن وہ ملازمہ کو بھیج کے اس کی خبر لیتی رہتی تھیں۔ پھر ٹھیک ہوتے وہ خود ان سے ملنے گئی تھی۔ اس کے بعد سے واپس آتے وہ آریز کو منا رہی تھی، لیکن وہ ماننے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہیں بانٹ سکتی میں آپ کو کسی سے، سمجھے آپ؟ خبردار جو دوبارہ کسی اور کا نام بھی لیا ہو تو۔ اپنے اوپر جھکے آریز چودھری کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑتی اس کو جھٹکا دے کے اپنے قریب کرتی وہ گھررائی تھی۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ آریز چودھری حیرت سے اس کے الفاظ سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا آپ کہیں، ویسے بھی میں پہلے بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہی چلتا ہوں، تو اگر آپ کہتی ہیں تو کر لیتا ہوں دوسری شادی۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب بھینچ کر مسکراہٹ روکتا آریز چودھری اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ ایسے کیسے کر لیتے ہیں شادی؟ میں نے اگر کہہ بھی دیا پھر بھی آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ شادی کر لیتے ہیں؟ میں آپ کی جان لے لوں گی آریز چودھری۔ آپ صرف میرے صرف سلینا آریز چودھری کے، سمجھے آپ؟ اس کو کالر سے کھینچ کے اسے مزید نزدیک کرتے ہوئے وہ بولی تھی، جبکہ آریز اس کے الفاظ سنتا اس کی سانسیں روکتا اپنے انداز میں جواب دینے لگا۔ یہ بات خود کو سمجھاؤ سلینا آریز چودھری۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولتا وہ ایک بار پھر جھکا تھا اور اس کو خود میں گم کر گیا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ فائل ٹیبل پہ پھینکتے اس نے اپنے پی اے کی طرف دیکھا تھا۔ سر محمود صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وریزہ میم کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرمیشن دیں تو۔ سر آپ نے خود اسکرپٹ پڑھا ہے، جتنی اچھی کو اسٹار آپ کو اس مووی کے لیے چاہیے وہ وریزہ میم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سر آپ ایک بار سوچیں تو اس بارے میں۔ پی اے نے گویا اس کو ہر حد تک وریزہ کو مووی میں لینے کے لیے منانا چاہا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محمود صاحب سے بول دو اگر انہیں اپنی مووی میں وریزہ خان چاہیے تو ہیرو کسی اور کو لے لیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک شو کیا کر لیا، لوگوں نے تو اس کو وریزہ خان کے ساتھ ہی سوچنا شروع کر دیا۔ وہ سر جھٹک کے اپنی کار میں بیٹھتا خود ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اسے آج گاؤں جانا تھا، لیکن پی اے نے ایمرجنسی بات کا کہتے اسے روک لیا تھا۔ خیر اسے کہاں پرواہ تھی دن کا وقت ہے یا رات کا۔ وہ خود ڈرائیو کرتا ہوا گاؤں کے لیے نکل چکا تھا، جو کہ 1 گھنٹے کی دوری پہ تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی 3 گاڑیاں تھیں۔ وہ اپنی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ جہاں بھی جاتا تھا گارڈز اس کے ساتھ ضرور ہوتے تھے۔ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہی تھی جب اچانک اس کی گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ سرمد خان گاڑیاں روکو، فلک چودھری نے اپنے ہیڈ گارڈ کو آرڈر دیا۔ سر فائرنگ کے بیچ یوں گاڑیاں روکنا، سرمد خان ہچکچاتے ہوئے بولا۔ سرمد خان میں نے کہا گاڑیاں روکو، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑیوں کے رکتے ہی فلک چودھری جمپ لگا کر اپنی رینج روور سے باہر آیا۔ جب اس کے سارے گارڈز گنز اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اس کے گرد ایک گھیرا بنا گئے۔ کچھ گارڈز حملہ آور پر گنز تانے کھڑے تھے۔
کیونکہ ان کی گاڑیاں رکتے ہی حملہ آور کی طرف سے گولیاں چلنا بند ہو چکی تھیں۔ وہ لوگ سامنے آ چکے تھے۔ کیا بات ہے نوریز چودھری، لگتا ہے اپنی اوقات بھول چکے ہو، جو یوں بیچ راستے میں تم نے فلک چودھری کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو اپنے گارڈز کے ہمراہ سامنے سے آتا دیکھ کر فلک چودھری طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ نوریز چودھری اس کی بات پر تل ملا اٹھا تھا۔ ارے فلک چودھری، تم ہو؟ مجھے لگا تھا شاید کوئی باہر کا آدمی ہمارے گاؤں میں آ گھسا ہے، میں نے تو اس لیے اپنے آدمیوں کو فائر کھولنے کا کہا تھا۔ لگتا ہے نوریز چودھری کو اس گاؤں سے در بدر ہونا ہے، جو یوں ہر آنے جانے والے پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اگر کسی کا قتل کر دیا تو جانتے ہو نا گاؤں کے اصول۔ فلک چودھری نے گویا اس کو باور کروایا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو گاؤں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے روک تھام کر رہا ہوں۔ شاید کہیں گاؤں کو بچاتے میں کوئی کارنامہ انجام دے دوں کہ گاؤں والے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لیں۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ شان سے بولا تھا۔ خیال کرنا نوریز چودھری، کہیں سر آنکھوں پہ بیٹھنے کے بجائے تم گاؤں کے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہو۔ فلک چودھری نے ایک طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالتے شان بے نیازی سے ارد گرد دیکھا تھا۔ نوریز چودھری اس کی بات پر جلتا بھنتا اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ تم اپنا خیال کرو فلک چودھری، تمہارا بھائی اکیلا ہوتا ہے بیچارہ، کیا پتہ کوئی اس کے ڈیرے پر اس کا آ کے قتل کر جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو۔ نوریز چودھری نے کاری وار کیا تھا۔ نوریز چودھری، فلک آگے بڑھتے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس کے جبڑے پہ مکہ مار چکا تھا۔ اس کا حساب تم سے جلد چکتا کروں گا فلک چودھری۔ گاؤں کے لوگوں کو جمع ہوتا دیکھ وہ آہستہ آواز میں غراتا خود کو مظلوم ثابت کرتے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ میں انتظار کروں گا تیرے حساب چکتا کرنے کا، بس خود کو زندہ سلامت میرے سامنے لے کے آنا۔ فلک چودھری دانت پیس کر بولتا اپنی رینج روور میں بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے گارڈز بھی بھاگ کے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور ایک جھٹکے سے ان کی گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شکر ہے تم نے بھی ہمیں شکل دکھائی، وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے خاصے طنزیہ انداز میں بولی، پر مجال ہے جو اس پہ اثر ہو جائے۔ امی جان، اگر آپ کو میری شکل ہی دیکھنی ہوتی ہے تو روزانہ آن اسکرین آتا تو ہوں، اگر لائیو نہ ہوں تو کسی نہ کسی شو کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو چلتا ہی ہے، یا پھر میری کوئی نہ کوئی مووی ڈیلی آتی ہے، آپ جتنی بار مرضی دیکھ لیا کریں مجھے۔ وہ ہنس کے کہتا انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ جاؤ بہو، اس کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرواؤ۔ فرحت بیگم نے سامنے صوفے پہ بیٹھی سلینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی جان، سلینا کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ارے ڈیئر بھابھی، بیٹھی رہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا موم، میرے جم کرنے کی ساری کسر آپ نے کیا ایک ہی دن میں پوری کروانی ہے؟ ابھی میں نے میٹھی چائے پی ہے، اب آپ کھانا کھلانے کے چکر میں ہیں، وہ بھی مجھے پتہ ہے سارا آئلی ہوگا، اور میں اس ٹائم تو بالکل نہیں کھا سکتا۔ فلک چودھری سلینا کو بیٹھنے کا کہتا فرحت بیگم کو تفصیل سے جواب دینے لگا۔ بس مجھ پہ اپنی فلاسفی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چل اٹھ کھانے کی میز پہ چل۔ فرحت بیگم سرے سے اس کے سارے بہانے اگنور کرتے ہوئے بولی۔ کیا یار، امی جان نہ کریں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس سونا ہے، میں یہاں اپنی چھٹیاں منانے آیا ہوں۔ وہ منہ پھلا کے بولا تھا۔ اگر اس کو اس کے کولیگز دیکھ لیتے تو غش کھا کے گر جاتے۔ وہ اس سرد انسان کے یہ مذاق اور یہ نخرے بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ رہنے دے امی جان، کہاں یہ نازک مزاج کہیں دیسی گھی کے پراٹھے کھا کے کسی کونے میں نہ پڑا ہو کہ مجھے ہضم نہیں ہوئے۔ مان ان تینوں کو اپنے عقب سے آریز چودھری کی آواز سنائی دی، جو ڈیرے کے تمام معاملات نمٹا کر فارغ ہوتے گھر پہنچا تھا۔ سامنے بیٹھے فلک کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، لیکن اس کی بات سنتے وہ خود کو کہے بنا روک نہیں پایا تھا۔ بس بھائی آپ تو رہنے ہی دیں، خود تو آپ کو کچھ نہ کر کے بھی اتنی اچھی باڈی مل گئی ہے، اگر میں اب اپنی باڈی کے لیے کوششیں کر رہا ہوں تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ خفا سے تاثرات دیتا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ جانتا تھا اب دوپہر کا کھانا کھائے بنا کوئی بھی اسے یہاں سے ہلنے تک نہیں دے گا۔ امی جان میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ آریز اس کے جانے کے بعد فرحت بیگم کو مخاطب کرتا ان سے آنکھ بچا کر سلینا کو اوپر آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ فرحت بیگم کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے پر وہ جھیپتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ آریز نے اسے بہت ہی پیار سے سمجھایا تھا کہ اگر اللہ انہیں اولاد سے نواز دیتا ہے تو اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر نہیں تو وہ اللہ سے دعائیں جاری رکھیں گے تب تک جب تک اللہ ان پہ اپنا کرم نہیں کر دیتا، تب تک کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ وہ بھی اس کی باتیں سمجھتی، خاموشی اختیار کرتی، اپنے رب سے دعا گو تھی اور منتظر تھی اس کے کرم کی۔ جس طرح آریز نے اسے سمجھاتے اس کو ہینڈل کیا تھا، سلینا مزید اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ چاہا کہ بھی اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کو بانٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ خود کو کوستی تھی، کس طرح اس نے آریز کو دوسری شادی کا کہہ دیا۔ اگر وہ مان جاتا تو وہ کیا کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل لرز جاتا تھا، پر پھر جو ہوا ہی نہیں اس کو سوچنے سے اچھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتی
اولاد کے لیے دعا گو ہوتی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ آتے ہی تم نے پنگا لے لیا۔ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہی آریز چودھری اس کو لیے اسٹڈی روم میں آ چکا تھا۔ کیا مطلب بھائی، کیا کر رہے ہو؟ اور آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تھوڑا مشتعل ہوتے ہوئے بولا۔ فلک چودھری، تم بھول رہے ہو یہ گاؤں ہے، یہاں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو تو سب تک آنن فانن پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ معاملہ تو آریز چودھری کے جان عزیز بھائی کا تھا، تو مجھ تک کیوں نہ پہنچتا؟ آریز چودھری جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر جس نے بھی آپ کو بتایا ہے اس نے پوری بات نہیں بتائی۔ پہلے اس نے میری جیپ پہ فائر کیا تھا، پنگا اس نے لیا تھا، پھر آریز چودھری کا بھائی خود سے پنگا لینے والوں کو ان کی اوقات دکھائے بنا پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ منہ بنا کے بولتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ فلک، جو بھی تھا، تمہاری اس حرکت نے اسے شہ دے دی ہے، جانے اب وہ کیا کرے گا۔ آریز چودھری سخت لہجے میں اسے گھور کے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا اسے تو میں، آپ بے فکر رہیں۔ فلک جان چھڑانے والے انداز میں گویا ہوا۔ شٹ اپ فلک، تم کچھ نہیں کرو گے، تم جانتے ہو نا میں تمہیں لے کر کتنا حساس ہوں، اور تم پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ آریز چودھری سخت لہجے میں بولتے سامنے والے 2 سیٹر صوفے پہ جگہ سنبھال گیا۔ بس بھائی، آپ نا بن گئے وہی ظالم، جلاد، سرد، اکڑو انسان۔ وہ ایک ساتھ اس کو کتنے القابات سے نواز چکا تھا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی فلک، کسی بات کو سنجیدہ بھی لے لیا کرو، اور بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازیاں۔ مجھے اب تم گھر پہ ہی چاہیے ہو، بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے۔ اپنی بیوی کو لے کر آؤ گھر، میں امی جان سے کل ہی بات کر لوں گا، ان کو سب سمجھا بھی دوں گا۔ تم اپنی بیوی کو لے کر گھر آ جاؤ، اور ہاں، اس بار جب آؤ گے تو سب ختم کر کے ہی آنا، اپنے بزنس کو ٹائم دو۔ سنجیدگی سے کہتے اس کا کندھا تھپ تھپا کے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ سنجیدگی سے کسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ جب چین نہیں ملا تو اٹھ کے باہر نکل گیا۔ بچاؤ! وہ چیختی ہوئی آگے کو بھاگی، جب دور سے ہی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس پر پڑی۔ گاڑی اس کے پاس آتی رک چکی تھی۔ بچاؤ پلیز! گاڑی کا ڈرائیور سیٹ کا شیشہ بجاتے وہ ہراساں سی بولی۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو وہ دنگ رہ گئی۔ فلک! اس کے منہ سے سرگوشی ہی نکلی تھی۔ فلک پلیز، یہاں وہ آدمی، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ اس کو دیکھ کر جیسے بکھر سی گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فلک چودھری جو رات گاؤں میں رکنے والا تھا، لیکن وہاں سکون نہ پاتے راتوں رات ہی وہاں سے نکل آیا تھا، اب راستے میں شہر سے کچھ فاصلے پہ اسے یوں بکھری حالت میں دیکھتے فلک نے لب بھینچے تھے، جب اسے ایک آدمی اس کے قریب آتا نظر آیا۔ فلک پلیز! وہ ابھی آگے سے کچھ بولتی جب وہ آدمی آگے کو بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اے چل، یہاں کوئی نہیں آئے گا تیری مدد کو۔ وہ شاید فلک چودھری کے قہر کو پوری طرح آواز دینا چاہتا تھا، جو اس کے سامنے اس کی کلائی پکڑے آگے کی طرف کھینچنے لگا۔ فلک پلیز بچاؤ، فلک میں مریضہ ہوں، فلک! وہ چیخ اٹھی تھی اس آدمی کو یوں اپنی کلائی پکڑ کے آگے کو کھینچتے دیکھ کر۔ وہ آدمی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب اس کے منہ پہ ایک زوردار پنچ پڑا، اور درد کی شدت سے بلبلاتا ہوا وریزہ کی کلائی چھوڑتے وہ پیچھے کو جا گرا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ شدت اور جنون سے چیختا اس پہ گھونسوں کی برسات کر چکا تھا۔ وریزہ ڈرتی ہوئی پیچھے کو ہٹتی فلک کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ فلک اس کو اچھی طرح دھوتے اپنے گارڈز کو اس کو جنگل میں پھینکنے کا حکم دیتے گاڑی میں جا بیٹھا۔ تم میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جب کار میں بیٹھا تو اپنے پہلو میں اسے بیٹھے دیکھ کے سرخ اور سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے اپنے، تو اور کیوں بیٹھوں گی تمہاری گاڑی میں؟ وہ آنکھیں گھما کے بولتی سامنے دیکھنے لگی۔ ابھی والا حادثہ وہ فلک چودھری کو اپنے بالکل نزدیک پاتے بالکل بھول چکی تھی۔ جب وہ اس کے ساتھ تھا تو پھر وہ کیوں ڈرتی؟ کیا بات؟ وریزہ خان کو اپنے گھر کی یاد آ گئی۔ فلک چودھری کا انداز خاصا طنزیہ تھا۔ وریزہ خان نہیں، وریزہ فلک چودھری۔ وہ اسے اس کے قریب ہوتے اپنی شہادت کی انگلی اس کے دائیں رخسار پہ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ بہت بڑا فیصلہ لیتے اس کے گھر گئی تھی، تب اسے پتہ چلا کہ وہ گاؤں گیا ہے، تو وہ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اتنی رات کو گاؤں کے لیے نکل پڑی، لیکن راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ باہر نکل کر کار چیک کر رہی تھی جب وہ آدمی نہ جانے کہاں سے آ نکلا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی وہاں سے بھاگی۔ جب اس آدمی کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھا، تبھی اس کو فلک کی گاڑی نظر آئی۔ نہیں، تم وریزہ خان ہی ہو، دور رہو مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو جس آگ میں جل رہا ہوں اس میں تمہیں بھی جلا دوں۔ وہ اس کو دور جھٹکتا سائڈ سے بھاگتے دوڑتے منظر دیکھنے لگا۔ فلک پلیز، تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گے؟ میں تھک گئی ہوں بہت۔ وہ فلک چودھری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی۔ اگر تم چاہتی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو چھوڑ دو یہ انڈسٹری۔ فلک نے اپنی وہی پہلے والی شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گی پر تمہیں بھی چھوڑنی ہوگی، وہ حتمی فیصلہ لیتے ہوئے بولی۔ وریزہ نے اس کے لیے ہی تو اس انڈسٹری کو جوائن کیا تھا، کیونکہ فلک کام کرتا تھا
وہ اس کے نزدیک کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس سے چھپ کر وہ اس انڈسٹری میں قدم رکھ گئی۔ جب فلک کو پتہ چلا تو اس نے وریزہ کو انڈسٹری چھوڑنے کا کہا، لیکن اس نے حقیقت بتانے کی جگہ انڈسٹری چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا، جو ان دونوں کے بیچ دوری لانے کا سبب بنا۔ ان کے نکاح کے بارے میں فلک کے دوست اور وریزہ کی والدہ، جنہوں نے فلک اور وریزہ کا نکاح کروایا تھا، ان کے علاوہ آریز جانتا تھا بس۔ وریزہ کو انڈسٹری میں داخل ہوتے ہی خوب شہرت مل گئی تھی۔ وہ واحد ایسی ڈرامہ ایکٹریس اور ماڈل تھی جو نہ تو کوئی غلط سین کرتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی ایسے کپڑے پہنے تھے جس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح ہو۔ اس بنا پر بھی اس کو اتنی شہرت حاصل ہوتے دیکھ کر اس کی فیمیل ماڈلز اور ایکٹریسز اس سے جلتی تھیں۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ فلک چودھری نے اسے گھور کے دیکھا۔ پلیز فلک، تمہارا اتنا اچھا بزنس ہے، پھر تمہارے گاؤں میں بھی تو تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ آریز بھائی نے تمہیں کتنے فون کیے، تم ان کی کال بھی نہیں اٹھاتے۔ ان کو بھی تو تمہاری ضرورت ہوگی نا۔ تم چھوڑ دو یہ انڈسٹری، میں بھی اسی وقت سب کچھ ختم کر دوں گی، پھر ہم گاؤں چلیں گے نا، پلیز۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کے نزدیک ہوتے، گویا اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وریزہ، اس نے بے بسی سے پکارا۔ نہیں فلک، میں چاہتی ہوں ہماری پراپر شادی ہو، کیا تم میری وش پوری نہیں کرو گے؟ اس کے سینے سے لگتی وہ پوری طرح ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ وہ اس کے گرد نہ چاہتے ہوئے بھی بازوؤں کا حصار قائم کر گیا۔ وہ مطمئن ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی کہ اس حصار کا مطلب تھا کہ وہ مان چکا ہے اس کی بات۔ کدھر ہو تم؟ اتنے دنوں سے میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ اس کا فون آتے ہی بنا کسی لمحے کی دیر کیے آریز چودھری نے فون اٹھایا تھا۔ اس کو شہر آئے 5 دن ہو چکے تھے جب آریز اسے مسلسل کالز کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آریز نے کیا کہنا ہے، اس لیے اس کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا۔ پر کب تک بھاگتا، آخر اٹھا ہی چکا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، بھابھی گھاس نہیں ڈال رہی کیا جو مجھے فون کر رہے ہیں؟ فلک چودھری اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ تمیز سے، آریز چودھری نے مصنوعی غصے سے اس کو کہا۔ اوکے چل، کیا بات ہے، کھانے کو دوڑے ہیں آج تو آپ۔ وہ اپنے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کرتا تسلی سے ٹیک لگا کے بیٹھتا بولا۔ وہ اس وقت جس مووی پہ کام کرنے والا تھا اس ڈائریکٹر کو منع کرنے جا رہا تھا، اسی لیے ہی اس نے کال اٹھا لی تھی۔ فلک، بس بہت ہو گئی تمہاری منمانی، مجھے تم کل کے کل اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس چاہیے۔ آریز چودھری نے بنا کوئی بھی ادھر ادھر کی بات کیے اپنے مطلب کی بات کہی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فلک آنکھیں گھما کے بولتا اس کو ہاں میں جواب دے چکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی آریز چودھری نے سکون کا سانس لیا۔ ہم تم دونوں کا انتظار کریں گے، وقت پہ پہنچ جانا، آریز چودھری مسکرا کے بولا تھا۔ اوکے، فلک چودھری نے حامی بھری، پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو الوداع کا پیغام دیتے فون کاٹ گئے۔ خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے گرد حصار باندھے آئینے میں اس کا اور اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولا۔ خوبصورت تو لگوں گی ہی کیونکہ میں وریزہ چودھری ہوں، گویا وہ اترائی تھی۔ فلک چودھری ہنس کے اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ چلیں نیچے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ فلک اس کے گرد سے اپنا حصار ہٹاتے اپنے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے بولا۔ ارے کتنے ان رومانٹک ہو نا تم۔ اس کو جاتا دیکھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکتے خود آگے بڑھتے اس کی گردن میں بازو ڈال گئی۔ فلک چودھری نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ تعریف کر تو دی، پھر ان رومانٹک کیسے ہوا؟ بس خوبصورت لگ رہی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا کیا؟ میں تمہارے لیے اتنا ہیوی ڈریس پہن کے تیار ہوئی ہوں اور تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ خوبصورت لگ رہی ہو، وہ منہ بنا کے بولی۔ ان دونوں کو واپس گاؤں آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ دونوں ہی سب کچھ مکمل چھوڑ آئے تھے۔ فلک اپنا بزنس اور گاؤں کے معاملات میں آریز چودھری کا ہاتھ بٹانے لگا تھا، وہیں وریزہ گھر میں فرحت بیگم اور سلینہ کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ تبھی فرحت بیگم نے فلک اور وریزہ کا ولیمے کے فنکشن رکھنے کا سوچا، جس کو انہوں نے اگلے ہی جمعے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ آج وہ دونوں اپنے ولیمے کے لیے سج دھج کے تیار کھڑے تھے۔ او ہیلو میڈم، صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی ولیمہ ہے اور میں بھی تیار ہو کے کھڑا ہوں۔ تم نے کی میری تعریف؟ آئی برو چکا کے بولتا وہ جیسے پورا حساب لینے پہ تلا تھا۔ ہاں تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو، اب میری اچھے سے تعریف کرو۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے وہ جھولتے ہوئے بولی۔ سچ میں کروں؟ فلک چودھری مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں کرو، وہ بنا اس کی بات کا مطلب سمجھے ہوئے بولی۔ لیکن فلک چودھری کو اپنے ہونٹوں پر جھکا دیکھ کر اب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یو لائر چیٹر، میں نے تم سے تعریف کرنے کا کہا تھا، تم نے میرا سارا میک اپ بگاڑ دیا۔ وہ اس کے پیچھے ہٹنے پہ اس کے سینے پہ تھپڑ برساتے ہوئے بولی۔ ہاں میرے نزدیک تو تعریف کا مطلب یہی ہے، بتاؤ اور چاہیے؟ وہ جاندار کہہ کہا لگاتے اسے نزدیک کرتے آنکھ مار کے بولا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو۔ وہ کھینچ کے اس کے سینے پہ مکہ مارتی، اس کو دور دھکیل کے
ड्रेसिंग टेबल पे पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल के अपनी लिपस्टिक साफ़ करने लगी। कहाँ जा रहे हो? उसको बाहर जाता देख के भाग के उसके पास जाते हुए बोली। लिपस्टिक वो अपनी ठीक करते हुए दोबारा लगा चुकी थी। क्या मतलब कहाँ जा रहे हो? बाहर नहीं जाना क्या? सब वेट कर रहे होंगे। फलक चौधरी नासमझी से बोलता उसका हाथ पकड़ते दरवाज़ा खोलने लगा। अरे रुको, पहले जाके मिरर देखो, वो उसकी अकल पे मातम करते हुए बोली। पर क्यों? फलक चौधरी को वरीज़ा की बातें उलझन में डाल रही थी। जाओ। वरीज़ा बिना उसकी कोई भी बात सुने उसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ धकेल गई। ओ, वो आईने में अपने होंठ देखता उन पे लगी लिपस्टिक मिटाने लगा, साथ ही आईने में उसे मानी खेज नज़रों से देखने लगा। फलक चौधरी की मानी खेज नज़रों से वरीज़ा शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब चलें मैडम? वो अपने होंठ साफ़ करते उसके करीब जाता, उसके सामने हाथ फैला गया। वो इस बात में सर हिलाती उसके हाथ पे हाथ रख गई। ठा ठा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हथियारों से लेस वो तमाम लोग अंदर दाखिल होते सब पे गन तान गए। हर तरफ वलीमे की तकरीब की जो चहल पहल चल रही थी वो एकदम ही थम सी गई। तेरी इतनी हिम्मत नौरेज़ चौधरी कि तू हमारे ही घर पे आके हम पे बंदूक तानेगा? फलक चौधरी झटके से आगे बढ़ता हुआ बोला, जब आरेज़ चौधरी ने बीच में आते उसको रोका था आगे बढ़ने से। कहा था ना फलक चौधरी कि तुझे तेरे मारे इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके रहूँगा, फिर चाहे मुझे गांव बदर ही क्यों ना होना पड़े। वो मकरवा कहकहा लगा के बोलता अपने हाथ में पकड़ी बंदूक उस पे तान गया। तेरी तो बता क्या करेगा, बोल। यही खड़ा हूँ मैं। फलक चौधरी आरेज़ चौधरी की साइड से निकलता सामने खड़ा होता हुआ बोला। उसको यूं सामने जाता देख फरहत बेगम, वरीज़ा और सलीना की चीख सी गूंजी थी। फलक खामोश रहो, पीछे हटो। आरेज़ चौधरी संजीदगी से सामने आते उसको हटाते उस पर एक कड़ी निगाह डालते खुद आ गया था। क्या मसला है नौरेज़ चौधरी, जो तुम यूं हमारे फंक्शन को ख़राब करने चले आए हो? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें अपनी? क्या तुम नहीं जानते तुम किस पे हमला आवर हो रहे हो? आरेज़ चौधरी संजीदगी से बोलते 2 कदम चलते नौरेज़ चौधरी के मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ। जान भी अजीज़ है आरेज़ चौधरी, और ये भी पता है कि किस पे हमला आवर हो रहा हूँ, पर मैं इंसाफ पसंद चौधरी से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो अपने भाई को भरे मजमे में मुझे बिना किसी गर्ज के मारे गए थप्पड़ की क्या सज़ा देगा? नौरेज़ चौधरी आरेज़ चौधरी की आंखों में आंखें डाले गोया उसे ललकार रहा था। सज़ा मिलेगी, पर इंसाफ के साथ। इस मामले की तहकीक मैं पहले ही करवा चुका हूँ, जिस पे मुझे पता चला है कि फलक चौधरी का रास्ता रोककर उस पर पहला फायर तुम्हारी जानिब से किया गया था, यानी उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी जो पहले तुम्हारी जानिब से थी। जैसा कि इस गांव का हर फर्द जानता है कि किसी भी शख्स की जान लेने या लेने के इरादा करने जैसे गुनाह करने के जुर्म में उस शख्स को अपनी सारी ज़मीन गांव वालों के नाम करने और उस शख्स को गांव बदर करने का फ़ैसला लिया जाता है, जो कि तुम्हारे लिए भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। लिहाजा कल से मुझे इस गांव में नज़र ना आना, और अगर किसी को भी मेरे फ़ैसले पे कोई शक व शुबा है तो मैं तहकीक के दौरान हासिल किए गए सबूत उसे दिखाने को तैयार हूँ। आरेज़ चौधरी ने एक ही झटके में गोया उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, वो हकलाते हुए नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। उसकी चाल उस ही पर उल्टी पड़ चुकी थी, वो हार गया था। ये कैसे हो सकता था, इसलिए नौरेज़ चौधरी ने खुद को बचाने की एक नामुमकिन सी कोशिश की। सरमद खान। उसकी बात सुनते आरेज़ चौधरी ने बुलंद सर्द व सपाट आवाज़ में सरमद खान को पुकारा, जो लैपटॉप हाथ में पकड़े बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। उसने आते ही लैपटॉप को बड़ी स्क्रीन से अटैच करते उस पर एक वीडियो प्ले कर दी जो उसी दिन की थी। उस वीडियो को देखने के बाद सब लोगों ने ही नौरेज़ चौधरी को लानत मलामत करना शुरू कर दी थी। उसको गांव से निकल जाने का बोला गया था, जबकि फलक चौधरी जो पहले ही सरमद खान को आरेज़ के ऑर्डर पर आते हाजिर होते देख रहा था, फिर वीडियो को देखते वो समझ गया कि वो उसी की रेंज रोवर की फ्रंट पे लगे कैमरे की फुटेज थी। अब वो तंजिया निगाहों से नौरेज़ चौधरी को देख रहा था। नौरेज़ चौधरी की नज़र जब उसकी तरफ उठी तो तिलमिला के रह गया। अचानक ही उसने अपनी गन सीधी करते फलक का निशाना लिया। ठा की आवाज़ के साथ यूँ महसूस हुआ जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया। रेज़! सबसे पहले सलीना चीखी थी, और आरेज़ का खून निकलता देख वो उसी पल बेहोश होकर गिरती बाकी सबको होश की दुनिया में पटक गई। सलीना, भाई, भाभी, आरेज़! वो सभी एक साथ चीख उठे थे। नौरेज़ चौधरी ने जो गोली चलाई थी वो फलक चौधरी को बर वक्त पीछे करते आरेज़ चौधरी के बाजू पे जा लगी थी, जिस पे सलीना ने चीख मारी थी। उसको गिरता देखकर आरेज़ चौधरी धाड़ता हुआ सलीना की तरफ बढ़ा था, जबकि फलक चौधरी ने सरमद खान जो नौरेज़ चौधरी को काबू किए खड़ा था उसको यहाँ से खुफिया जगह ले जाने का इशारा किया था। उसका इशारा समझते ही सरमद खान नौरेज़ चौधरी को उसी पल लिए वहाँ से गायब हुआ था। फलक झटके से आरेज़ चौधरी के पीछे बढ़ा था,
جو سلینا کو گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کو گاڑی کی طرف بھاگتے دیکھ کر فلک فوراً سے پہلے پہنچتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ آریز چودھری پیچھے سلینا کو لٹاتے اس کا سر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ اس کے کندھے سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، جو زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اب نکاہت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ ہمت سے کام لے رہا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی فلک چودھری وریزہ کو فرحت بیگم کو سنبھالنے کا اشارہ کرتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وریزہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتی اپنے بچوں کے غم میں گھلی فرحت کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر اب کیسے ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہیں، انہیں ہوش تو آ جائے گا؟ وہ آریز چودھری کے پاس سے ہلا تک نہیں تھا۔ ایک بیڈ پر آریز چودھری کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور اس کے ساتھ والے بیڈ پر سلینا آریز چودھری کا۔ یہ گاؤں کا ہی ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا جہاں اس ایمرجنسی صورتحال میں آنے کے لیے آریز نہیں اسے بولا تھا، ورنہ وہ تو شہر کی طرف کار بھگا رہا تھا۔ سلینا، آریز ہوش میں آتے ہی ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی بھابھی ٹھیک ہیں، ابھی ہوش میں نہیں آئی پر ٹھیک ہیں، آپ کو درد تو نہیں ہو رہی نا؟ فلک چودھری اس کو تسلی دیتے اپنے لہجے میں اس کے لیے فکر لیے بولا۔ ڈاکٹر سے تسلی بخش جواب ملتے ہی وہ گھر کال کر کے وریزہ اور فرحت بیگم کو بتا چکا تھا، جس پہ فرحت بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ وہیں وریزہ بھی دن بھر کی تھکن اپنے کمرے کی طرف لیے بڑھ گئی کہ اس سے اب اتنا ہیوی ولیمے کا ڈریس سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، آریز مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جب نظر ساتھ میں لیٹے ساکن وجود پر پڑی تو وہ کرب سے آنکھیں مینچ گیا۔ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کیوں میرے سامنے آئے؟ فلک چودھری اسے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے فلک؟ آریز چودھری نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے سوال داغا۔ فلک چودھری خاموش ہو گیا۔ یقیناً وہ بھی پہلے آریز چودھری کو ہی بچانے آگے بڑھتا، جیسے آریز چودھری اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ جواب آ گیا نا سمجھ میں؟ اس کو خاموش دیکھتے آریز چودھری نے سوال کیا۔ فلک چودھری بنا کچھ بھی بولے اسبات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو اندر آتا دیکھ آریز چودھری نے بےتابی سے سوال کیا۔ بے فکر رہیے چودھری صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ اس حالت میں انہیں ٹینشن سے دور رکھنا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ خود ہی گولی کھا کے انہیں ٹینشن دینے لگ گئے، لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ اس حالت کیا مطلب ڈاکٹر، کس حالت؟ آریز چودھری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بابا آپ باپ بننے والے ہیں چودھری صاحب، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کے اسے خوشخبری دی۔ کیا؟ وہ خوش حیران ہوتا اپنے خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب فلک چودھری نے یہ بات سنی تو جلدی سے باہر بھاگا۔ سب سے پہلے اس نے یہ خوشخبری فرحت بیگم اور وریزہ کو سنائی تھی، اور پھر وہ پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو سب کو پکڑ پکڑ کے بتاتا کہ وہ چاچو بننے والا ہے، اور وہ حقیقتاً ایسا کر بھی رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو ہوش آ چکا ہے، مبارک ہو ماما ٹو بی۔ سلینا کی پیشانی پہ ہونٹ رکھتے عقیدت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ بند پلکوں کی باڑ سے اللہ کی اس کرم نوازی پر 2 انمول موتی ٹوٹ کر بکھرے تھے، جنہیں بنا کسی بھی توقف کے آریز چودھری نے اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ گھر چلیں، وہ بس اتنا ہی بولی تھی، جس پر اسبات میں سر ہلاتے آریز چودھری اسے اپنے حصار میں لیے باہر کی طرف بڑھا تھا، جہاں فلک چودھری پہلے سے ہی بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ اس نے آریز چودھری کو اچھی طرح گلے لگاتے اسے مبارکباد دی، پھر سلینا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آریز کے کار پارکنگ سے نکالنے کا کہنے پہ وہاں سے نکل آیا۔ گارڈز کی گاڑیاں ساتھ تھیں، لیکن وہ اپنی گاڑی خود ہی چلا کر لایا تھا، اور اب وہ خود ہی چلا کر لے جانا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی فرحت بیگم نے ان دونوں کا صدقہ دیا، ان کی پیشانیاں چومتے دونوں کو مبارکباد دیتے دونوں کو روم میں جا کر آرام کرنے کا بولا۔ آج کا دن ان سب کے لیے ہی تھکا دینے والا تھا، جو اختتام میں سب کے لیے خوشی کا باعث بنا تھا۔ 5 سال بعد۔ کہاں گم ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ اندر داخل ہوتی آریز چودھری کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ کے بولی۔ آریز چودھری نے مسکرا کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس پر وہ بنا جھجکے ہاتھ رکھتے اس کے آگے آ کے کھڑی ہوئی۔ اپنی جنت دیکھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سلینا کے گرد حصار باندھ کے اس کے کندھے پہ تھوڑی ٹکاتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، سامنے نیچے لان کا منظر دیکھتے ہوئے، جہاں ایک 4 سالہ بچہ ماہر آریز چودھری 3 سالہ بچے موہد فلک چودھری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور فرحت بیگم ایک کرسی پہ بیٹھی ان دونوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ سلینا نے اس کی بات سنتے سامنے کا منظر دیکھتے آریز چودھری کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ وہ اچانک پلٹ کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ جب نیچے شور ہونے لگا، جہاں فلک چودھری اور وریزہ دونوں بچوں کو لیے باہر جا رہے تھے، ہنستے مسکراتے ان کی زندگی کی ڈور آگے بڑھ رہی تھی۔
جہاں آگے ان کے لیے خوشیاں نئے پر لیے اڑان بھرتی ان کی منتظر تھیں۔